प्यारी जमीन। पर्ल एस बक के नॉवल गुड अर्थ का उर्दू तर्जुमा। 18वां हिस्सा। बाब 28। छोटी बेटी को ससुराल भेजकर वांगलुंग महसूस करने लगा कि कोई बड़ा बोझ कंधे से उतर गया। एक दिन उसने चचा से कहा, आप मेरे बाप के भाई हैं, लीजिए ये उम्दा तंबाकू नोश फरमाइए। उसने अफ्यून का डब्बा खोला तो उसमें कोई महकदार लजलजी चीज रखी थी और उसे सूंघते ही चचा की रूह फड़क उठी और वो बोला, भाई पहले भी मैंने इसे चखा है और ये मुझे बहुत पसंद है, लेकिन महंगी इतनी है कि हमेशा पी नहीं सकता। वांगलुंग ने झूठ मूठ लापरवाही से जवाब दिया, जब अब्बा बहुत बूढ़े हो गए थे और रातों को सो न सकते थे तो मैंने थोड़ी सी उनके लिए खरीदी थी, लेकिन यह यूं ही पड़ी रह गई और मैंने सोचा कि लाओ अपने चचा को पिला दूं, क्योंकि आखिर मैं आपका छोटा हूं और मुझे इसकी जरूरत नहीं। इसे रखिए और जब कहीं दर्द हो या यूं भी जी चाहे तो शौक से नोशे जान फरमाइए। चचा ने लालच के मारे झट उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, क्योंकि दिल पसंद खुशबू के अलावा यह चीज सिर्फ ओमरा के इस्तेमाल में आती थी। चुनांचे एक चिलम खरीद कर दिन भर बिस्तर पर लेटे हुए वो अफ्यून पीता रहा। अब वांगलुंग कई चिलमें खरीद लाया और उन्हें यहां वहां रखकर ऐसा ढोंग रचाया गोया खुद भी अफ्यून पीता है। लेकिन उसके कमरे में सिर्फ एक चिलम थी और वो भी ठंडी रहा करती थी। लेकिन कमल बाई और अपने बेटों को वो अफीम छूने भी न देता, यह कहकर टाल देता कि महंगी है। इसके बरक्स चचा और उसकी बीवी बेटे को वो इसकी रगबत दिलाता, जिसकी वजह से दरोदालान अफ्यून की मीठी मीठी महक में बसे रहते थे। उसके लिए रुपए उठाते उसे कोई अफसोस न होता, क्योंकि वो इस तरीके से अमन खरीद रहा था। जाड़ों के चलचलाव के साथ पानी भी उतरने लगा और वांगलुंग अपने खेतों का दौरा करने लगा। ऐसे ही मौका पर एक दफा बड़े बेटे ने पीछे पीछे आकर उसे यह मुजदा सुनाया, घर में जल्द एक नया मेहमान आने वाला है और यह आपका पोता होगा। यह सुनते ही वांगलुंग मुड़कर हाथ मलते हुए खुशी के मारे हंसने लगा। आज का रोज भी कैसा मुबारक है। चुंग को शहर भेजकर उसने मछलियां और भांत भांत के खाजे मंगवाए और अपने बहू के यहां पैगाम कहला भेजा, खूब खाओ और देव जैसा बेटा पैदा करो। सारे मौसम उसे यह ख्याल तस्कीन पहुंचाता रहा। तरह तरह की मसरूफियतों में भी उसे यह बात याद आती और जब कोई तकलीफ याद आती तो इस वाक़े की याद उसे सहारा देती थी। गर्मियों के साथ परदेश से कहतज़दा बाशिंदों की वापसी शुरू हुई। एक एक करके या गोल बांधकर जाड़े की मार खाए हुए ये सब उमंग में भरे हुए देश लौटे तो अपने मकानों की जगह उन्हें पीली मिट्टी की ढेरियों के अलावा कुछ न मिला। लेकिन उसी मिट्टी से घर बन सकता था और उस पर छप्पर पड़ सकता था। कई आदमी वांगलुंग से कर्ज लेने आए और रुपए की मांग देखकर उसने सूद की शरह बढ़ा दी और जमीन के सिवा हर किस्म की जमानत नामंजूर करने लगा। इस रकम से बीज खरीदकर उन्होंने खेत जोते, जो अब जी भर पानी पीकर निहाल हो गए थे। लेकिन जब उन्हें बीज के साथ हल और बैल की भी जरूरत हुई और उन सब के लिए एकमुश्त रकम न मिल सकी तो उन्होंने थोड़ी थोड़ी जमीन बेच दी ताकि कम से कम बाकी ही को जोत सकें। उसमें से बहुत सी जमीन वांगलुंग के हिस्से में आई और लोगों को रुपयों की ऐसी अशद जरूरत थी कि उन्होंने कौड़ियों के मोल अपने खेत दे डाले। लेकिन उनमें से कुछ किसी मोल पर जमीन अलहदा करने को तैयार न हुए और जब उनके पास खेती बाड़ी का कोई सामान न रहा तो वो अपनी बेटियां बेचने लगे। उनमें से कुछ ये माल वांगलुंग के यहां भी लाए, क्योंकि सब जानते थे कि वो मालदार और बासर होने के साथ नेक दिल भी है। अपने पोते और आइंदा पैदा होने वाले दूसरे बच्चों के ख्याल से उसने 5 बांदियां खरीद लीं। उनमें से 2 12 बरस की कवि हैकल छोकरियां थीं और 2 इसलिए थीं कि घर भर की छोटी मोटी खिदमात अंजाम दे सकें। 5वीं बांदी कमलबाई के लिए थी, क्योंकि अब कोयल बूढ़ी हो चली थी और जब से छोटी बेटी ससुराल चली गई थी घर की देखरेख करने वाला कोई न था। 5 को उसने एक ही दिन खरीद लिया, क्योंकि उस जैसे अमीर के लिए इरादा करने की देर थी और हर चीज मौजूद हो जाती।
کئی روز بعد 6-7 برس کی ایک لاغر اندام لڑکی گود میں لیے ہوئے کوئی مرد بیچنے آیا۔ وہ اتنی دبلی پتلی تھی کہ پہلے تو وانگ لونگ نے لینے سے انکار کر دیا، لیکن نہ معلوم اس کی کون سی ادا کمل کو بھائی کہ اس نے اٹھلا کر کہا، میں تو اسی کو رکھوں گی کیونکہ اس کا چہرہ بھولا ہے، دوسری تو موٹی سانڈنی لگتی ہے اور اس سے بھیڑ کی سی بو آتی ہے، مجھے تو وہ ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ جب وانگ لونگ نے بچی کی سہمی ہوئی بڑی بڑی آنکھوں اور پسلی کی ہڈیوں کو دیکھا تو اس کا جی چاہا کہ اسے پال لیا جائے، پھر کمل کی مرضی کا بھی پاس تھا، اس لیے اس نے کہا تمہاری خواہش ہے تو اسے بھی رکھ لو۔ 20 روپے میں یہ لڑکی خرید لی گئی۔ وہ اندرونی دالان میں رہتی اور کمل کے پائنتی سویا کرتی تھی۔ اب وانگ لونگ کو یقین ہو چلا کہ خدا خدا کر کے گھر میں امن ہو گیا۔ سیلاب اتر جانے اور گرمی آ جانے کے بعد جب جتائی کا زمانہ آیا تو وانگ لونگ نے اپنی چپا چپا زمین کا معائنہ شروع کیا۔ چونگ سے وہ ہر کھیت کی مٹی کی قسم اور پیداوار بڑھانے کے لیے فصل کی مناسب تبدیلی کے متعلق مشورہ کرنے لگا۔ ہر جگہ وہ اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو ساتھ لے جاتا تاکہ وہ کچھ سیکھ سکے، کیونکہ اپنے بعد زمینوں کے انتظام کے لیے اس نے اسی لڑکے کا انتخاب کیا تھا۔ وانگ لونگ نے یہ معلوم کرنے کی زحمت گوارا نہ کی کہ لڑکے کا دھیان اس معاملات کی طرف ہے یا نہیں، اور لڑکا منہ پھلائے سر جھکائے چل رہا تھا اور کوئی نہ جانتا تھا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ وانگ لونگ نے اس کی جانب کوئی توجہ نہ کی۔ جب سب معاملات طے پا چکے تو وہ مطمئن ہو کر یہ سوچتا ہوا گھر لوٹا، اب میری عمر ایسی نہیں کہ اپنے ہاتھوں سے محنت کروں، یہ کارندے اور بیٹے کس دن کے لیے ہیں۔ اب تو لے دے کر گھر میں تھوڑا سا امن ہوا ہے، لیکن امن اب بھی اس کے گھر سے کوسوں دور تھا۔ عجب کہ بیٹے کا بیاہ ہو جانے، سب کے لیے باندیاں خرید دیے جانے اور چچا چچی کو دن بھر افیون کی چسکی لگانے کا چسکا پڑ جانے کے باوجود سکون و قرار ہنوز اس کے لیے حرام تھا۔ اس کے بڑے بیٹے اور چچا زاد کے مناقشت وجہ مخاصمت تھی۔ وانگ لونگ کے لیے ناممکن تھا کہ چچیرے بھائی کی طرف سے اپنے دل کا بغض اور شبہ دور کرے۔ نئی جوانی کے دنوں میں اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا کہ وہ شخص کیسا بد باطن ہے، اور اب تو حالات اس نوبت کو آ پہنچے تھے کہ جب تک یہ چائے خانہ نہ جاتا دوسرا گھر چھوڑنے کا نام نہ لیتا تھا۔ اسے صرف یہی شک تھا کہ اسی شخص کا تعلق لونڈیوں سے ہے، بلکہ یہ شبہ بھی تھا کہ اس نے کمل بائی سے لگا رکھا ہے۔ یہ دوسرا الزام محض بے بنیاد تھا، کیونکہ کمل کا موٹاپا اور بڑھاپا روز بروز بڑھتا جاتا تھا۔ اسے کھانے پینے کے سوا اب کچھ نہ بھاتا تھا اور کسی مرد کو وہ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتی تھی۔ عمر کے ساتھ ساتھ وانگ لونگ کا آنا جانا جتنا کم ہوتا گیا، کمل کو اتنا ہی اطمینان ہوتا گیا۔ وانگ لونگ چھوٹے بیٹے کے ساتھ کھیت سے گھر لوٹا ہی تھا کہ بڑے لڑکے نے باپ کو الگ لے جا کر کہا، مجھے چچا کے بیٹے کے ساتھ ایک گھر میں رہنا منظور نہیں۔ جب دیکھو وہ لونڈیوں سے آنکھ لڑایا کرتا ہے اور کپڑے پہننے تک کا اسے ہوش نہیں۔ میں اس کی آوارگی اور تاک جھانک سے تنگ آ گیا ہوں۔ اسے اپنا یہ شبہ ظاہر کرنے کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ تو آپ کی داشتہ پر بھی ڈورے ڈال رہا ہے، کیونکہ یہ یاد آتے ہی وہ شرم سے کٹ مرا کہ کبھی وہ خود ایسی عورت سے پینگ بڑھا رہا تھا۔ اب اس کے پکے چونڈے اور پھولی ہوئی توند کو دیکھ کر وہ تصور بھی نہ کر سکتا تھا کہ کبھی اس کا فدائی رہ چکا ہے۔ اس واقعے کی اسے سخت ندامت تھی اور وہ مرتے دم تک اسے گوارا نہ کرتا کہ باپ کو اس کی یاد دلائے، اس لیے اس نے صرف لونڈیوں کا ذکر کیا۔ وانگ لونگ بڑی امنگ کے ساتھ کھیتوں سے لوٹا تھا۔ وہ مسرور تھا کہ سیلاب دور پار گیا، ہوا میں گرمی اور خشکی پیدا ہو گئی ہے، اور پھر یہ کہ چھوٹا بیٹا اس معاملے میں اس کا ہمرکاب تھا۔ اس نئی بپتا کا حال سنتے ہی وہ بوکھلا اٹھا۔ تمہاری عقل پر پتھر پڑ گئے ہیں جو یہی لکیر پیٹے جاتے ہو؟ تم اپنی بیوی پر جو نچھاور ہو رہے ہو یہ بڑی بری بات ہے، کیونکہ ماں باپ نے جو عورت تمہارے پلے باندھی ہے اسے سر پر بٹھا لو اور پوجو، یہ کہاں کی دانائی ہے؟ بیوی سے رنڈی کی سی محبت کرنا اور اس پر دم دینا انتہائی حماقت ہے۔ باپ کی یہ ڈانٹ تیر کی طرح نوجوان کے کلیجے میں چبھی، کیونکہ تمیز اور شعور کی بیگانگی کا الزام اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ یہ کیوں کر سہ سکتا تھا کہ اسے نادان بتایا جائے؟ پلٹ کر اس نے جواب دیا،
یہ میری بیوی کا معاملہ نہیں، بلکہ یہ میرے باپ کے مکان کے شایان نشان نہیں ہے۔ وانگ لونگ نے اس جواب پر کان نہ دیا کیونکہ وہ غصے کے مارے کھول رہا تھا۔ میرے گھر میں عورت مرد کا یہ جھگڑا کب تک چلتا رہے گا؟ اب میں بوڑھا ہو رہا ہوں، میرا خون ٹھنڈا پڑ رہا ہے اور خواہشوں کی آگ دب رہی ہے۔ اب تو مجھے سکون ملنا چاہیے، لیکن اپنے بیٹوں کے حسد و رشک کو میں کیا کروں؟ اچھا یہ تو کہو کہ تم چاہتے کیا ہو؟ جب تک یہ آندھی گزر نہ گئی، لڑکا صبر سے باپ کی باتیں سنتا رہا کیونکہ اس کے دل میں کوئی بات تھی۔ یہی دیکھ کر وانگ لونگ نے پوچھا تھا کہ تم چاہتے کیا ہو؟ جواب میں نوجوان نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ یہ گھر چھوڑ کر ہم شہر کی سکونت اختیار کریں۔ گنواروں کی طرح ہم دیہات میں کیوں سڑتے رہیں؟ چچا اور ان کی بیوی بیٹے کو ہم یہاں چھوڑیں اور چل کر حفاظت سے شہر میں رہیں۔ یہ سن کر وانگ لونگ کے ہونٹوں پہ ایک تیکھی مسکراہٹ آئی اور اس نے اس تجویز کو بالکل ناقابل اعتنا گردان کر رد کر دیا۔ میز پر وہ جم کر بیٹھ گیا اور پائپ سے اسے کچوک کر بولا، میرا گھر تو یہی ہے، تمہاری مرضی کہ اس میں رہو نہ رہو، میری زمین یہی ہے، اور اگر زمین نہ ہوتی تو ہم دوسروں کی طرف فاقے کرتے، اور نہ تمہیں نصیب ہوتا کہ کم خواب کا چوغا پہنے بیٹھے بیٹھے علمیت بگارا کرو۔ یہ اسی دھرتی ماتا کا طفیل ہے کہ تمہاری حالت عام کسانوں سے بہتر ہے۔ وانگ لونگ دیوان خانے میں دھما دھم چہل قدمی کرنے لگا اور گنواروں کی طرح اجڑ پن برتنے اور یہاں وہاں تھوکنے لگا۔ ایک طرف تو اپنے بیٹے کی نفاست کو اسے فخر ہوتا تھا، لیکن اس کے دل کا دوسرا پہلو عامیانہ پن تھا اور لڑکے کو حقارت سے دیکھتا اور خوب محسوس کرتا تھا کہ اس بیٹے پہ اسے گھمنڈ ہے، اس لیے کہ کوئی اس نوجوان کو دیکھ کر یہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ اسے کسانی چھوڑے بھی ابھی ایک ہی پشت گزر رہی ہے۔ لیکن لڑکا یوں آسانی سے ماننے والا نہ تھا۔ اپنے باپ سے وہ بحث کرنے لگا، ہوانگ کی بڑی حویلی موجود ہے، اس کے باہر ایرے غیرے رہتے ہیں، لیکن اندر کا حصہ خالی ہے۔ ہم اسے کرایہ سے لے کر امن و امان کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ آپ چھوٹے بھائی کے ساتھ کھیت آ جا سکتے ہیں اور مجھے بھی اس حرام زادے کا کھٹکا نہ رہے گا۔ اپنے باپ کو اس نے بہت دم بتے دیے اور آنکھوں میں آنسو بھی بھر لایا اور انہیں گال پر بہتا ہوا چھوڑ کر منت کرنے لگا، میں آپ کی فرما برداری میں کسر باقی نہیں رکھتا، نہ تو میں جوا کھیلتا ہوں نہ افیون کے قریب جاتا ہوں۔ آپ نے جس سے شادی کر دی اسی سے خوش ہوں، آپ سے میں جو مانگ رہا ہوں وہ تو معمولی سی بات ہے۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ اکیلے ان آنسوؤں کا وانگ لونگ پہ کس حد تک اثر ہوتا، لیکن ہوانگ کی حویلی کے نام نے کچھ اور ہی اثر کیا۔ وانگ لونگ کو وہ نظارہ کبھی نہ بھولا تھا جب وہ کانپتے ہوئے اس کوٹھی میں داخل ہوا تھا اور اس کے مکینوں کے آگے جاتے ہوئے یہاں تک کہ دربان کے سامنے بھی اس کی روح لرز رہی تھی۔ یہ خیال اس کے لیے سہان روح تھا اور اب بھی یہ سوچ کر اسے شرم آتی تھی۔ زندگی بھر اسے یہ احساس ہوتا رہا تھا کہ شہر کے امرا سے اس کی عزت کم ہوتی ہے۔ بڑی بیگم کے آگے اپنی پیشی کا منظر یاد آتے ہی اس کی کڑھن 1000 گنا بڑھ گئی۔ اس لیے جب بیٹے نے سمجھایا کہ ہم اس بڑی حویلی میں رہ سکتے ہیں تو وانگ لونگ کے تخیل نے اس خیال کو عملی جامہ پہنانا شروع کر دیا۔ میں اس چبوترے پہ بیٹھوں گا جہاں بیٹھے بیٹھے بڑی بیگم نے مجھے یوں طلب کیا تھا گویا میں غلام تھا۔ اب میں بھی وہاں بیٹھ کر دوسروں کو بلاؤں گا۔ بہت غور و خوض کے بعد اس نے سوچا، یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اس خیال سے وہ الگ الگ محظوظ ہوتا رہا مگر لڑکے سے کچھ نہ کہا۔ پائپ پیتے ہوئے وہ سوچنے لگا کہ میں چاہوں تو کیا کیا کر سکتا ہوں۔ اس میں رہنے کا خیال نہ بیٹے کا پیدا کیا ہوا تھا نہ اس کے بھتیجے کا، بلکہ اس کے لیے یہ وہی پرانی حویلی تھی۔ اس وقت اس نے ظاہر نہ ہونے دیا کہ گھر بدلنے کے لیے تیار ہے، لیکن چچیرے بھائی کی کاہلی سے اس کی ناراضگی روز بروز بڑھتی گئی اور اس نے دیکھا کہ وہ دراصل لونڈیوں پر نگاہ بد ڈالا کرتا ہے۔ اب تو اس نے دل میں تہیا کر لیا کہ اس بدکار کتے کو میں اپنے گھر میں نہ ٹکنے دوں گا۔ چچا افیون نوشی کی وجہ سے اور بھی کمزور ہو چلا۔ افیم نے اس کی کھال کو زرد کر دیا۔ بڑھاپے کے مارے وہ جھک گیا
اور خون تھوکنے لگا۔ چچی کو دیکھو تو وہ میلے کپڑوں کی گٹھی معلوم ہوتی تھی، جب دیکھو چسکی لگاتی اور اونگتی رہتی تھی۔ یعنی افیون نے وانگلنگ کی مرضی کے مطابق اپنا کام کیا، لیکن ان کے بیٹے پر افیون نے اتنی جلدی اثر نہ کیا۔ اب تک وہ بن بیاہا چھوٹا ہوا سانڈ تھا۔ وانگلنگ کو پسند نہ تھا کہ وہ شادی کر کے بچوں کی جھول پیدا کرے۔ ایک اپنا ہی دم کیا کم تھا جو اس کی نسل پھیلائی جائے۔ نہ وہ کام کرتا تھا، کیونکہ ایک تو نہ اس کو اس کی حاجت تھی اور نہ کوئی اس سے کام کرا سکتا تھا۔ البتہ رات کے وقت وہ جو کار نیک انجام دیتا تھا اسے محنت سے تعبیر کریں تو دوسری بات ہے، لیکن جب لوگ گاؤں کو لوٹنے لگے تو ہر طرف پھر سے امن و انتظام کا دور دورہ ہوا اور ڈاکو دور کی پہاڑیوں میں جا چھپے۔ اس شخص کا دھندا بند ہو گیا اور ڈاکوؤں کے ساتھ ہجرت کرنے کے مقابلے میں اس نے وانگلنگ کی مہمانی کو ترجیح دی۔ سب کی آنکھوں میں وہ کانٹے کی طرح کھٹکتا تھا اور دن کو بھی تہمت باندھے گپ کرتے اور جمائی لیتے ہوئے یہاں وہاں پھرا کرتا تھا۔ ایک روز اناج منڈی میں اپنے منجلے بیٹے کے پاس جا کر وانگلنگ نے اس معاملے میں اس کی رائے پوچھی۔ تمہارے بڑے بھائی کی تجویز ہے کہ ہم شہر میں منتقل ہو جائیں اور بڑی حویلی کے اندر کا حصہ کرائے پر لے لیں، تمہاری کیا رائے ہے؟ منجلا بیٹا اب جوان ہو گیا تھا اور دوسرے کارندوں کی طرح وہ صاف ستھرا اور بانکا ترچھا بنا رہتا تھا، البتہ وہ پست قد اور زرد رو تھا اور اس کی آنکھوں سے عیاری جھلکتی تھی۔ اس نے چکنی چپڑی آواز میں کہا، اس سے بہتر کوئی تجویز ہو ہی نہیں سکتی۔ مجھے بھی اس سے سہولت ہوگی کیونکہ پھر میں بھی شادی کر سکوں گا اور ہم سب کسی بڑے کنبے کی طرح ایک ہی مکان میں رہ سکیں گے۔ وانگلنگ نے اب تک اس لڑکے کی شادی کی طرف توجہ نہ کی تھی کیونکہ اس کا خون ٹھنڈا تھا اور وہ شہوت کی طرف راغب نہ تھا۔ پھر وانگلنگ ادھر ادھر کے کاموں میں پھنسا رہا، لیکن اب اس نے قدرے ندامت سے کہا کیونکہ اس بیٹے سے اس کا سلوک اچھا نہ رہا تھا۔ عرصے سے میں تمہاری شادی کے مسئلے پر غور کر رہا تھا، لیکن ہمیشہ کوئی نہ کوئی رکھنا پڑ جاتا تھا اور قحط کی وجہ سے تقریبوں کا التوا ضروری تھا۔ لیکن اب پھر خوشحالی کا زمانہ آیا ہے تو تمہاری شادی بھی ہو جائے۔ دل ہی دل میں وہ سوچنے لگا کہ کون سی لڑکی ٹھیک بیٹھے گی۔ لڑکے نے جواب دیا، ہاں میں بھی اس فرض سے سبکدوش ہو جاؤں، کیونکہ تیر تکے مارنے کے بجائے گھر میں ایک بیوی کا رکھ لینا اچھا ہے اور انسان کا بھلا اولاد سے ہے۔ لیکن بھائی جان کی طرح کسی سوداگر زادی سے مجھے نہ پھنسا دیجیے گا، کیونکہ اپنے میکے کا ذکر کر کے وہ میرا سر کھا جائے گی اور فضول خرچی کرے گی سو الگ، یہ بات مجھے پسند نہ آئے گی۔ وانگلنگ یہ سن کر دنگ رہ گیا کیونکہ اپنی بہو کے اس چلن پر اس کی نگاہ نہ گئی تھی۔ اب تک وہ سمجھتا تھا کہ یہ عورت سلیقہ مند اور قبول صورت ہے۔ بہرحال اس بیٹے کی گفتگو سے بردباری ٹپکتی تھی اور وہ خوش ہوا کہ کفایت شعاری لڑکے کو اس حد تک عزیز ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ وانگلنگ اس سے بخوبی واقف نہ تھا کیونکہ بڑے بھائی کے مقابلے میں وہ کمزور تھا اور اپنی لن ترانی کے سوا اس میں کوئی بات ایسی نہ تھی کہ دوسروں کو متوجہ کر سکے۔ اس لیے اسے دکان پر بھیج کر وانگلنگ بالکل بھول گیا۔ جب کوئی پوچھتا کہ کتنے بچے ہیں تو اسے یاد آتی کہ وہ 3 بیٹوں کا باپ ہے۔ اب جو اس نے اس نوجوان کو دیکھا تو خوش سلیقگی سے مانگ نکلی ہوئی ہے، بھورے ریشم کا لبادہ زیب تن ہے اور چال ڈھال میں ایسا ستھرا پن اور آنکھوں میں ایسا کائیاں پن ہے کہ وہ حیرت سے سوچنے لگا، یہ بھی میری ہی اولاد ہے۔ بآواز پوچھا، یہ تو کہو کہ تم کس قسم کی لڑکی پسند کرو گے؟ نوجوان نے ایسا مجھا مجھایا جواب دیا جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ پہلے ہی منصوبہ کر چکا ہے۔ میں ایسی لڑکی پسند کروں گا جو کسی زمیندار کی بیٹی ہو، اس کے بھائی بند محتاج نہ ہو اور وہ خوب سا جہیز لائے، نہ وہ حسین ہو نہ بدصورت، اور کھانا اچھا پکاتی ہو کہ نوکروں کی دیکھ ریکھ کر سکے۔ وہ ایسی ہوشیار ہو کہ اناج کا ایک دانہ یا کپڑے کی ایک تھگلی ادھر سے ادھر نہ ہو۔ میں ایسی بیوی چاہتا ہوں۔ یہ تقریر سن کر وانگلنگ کی حیرت دگنی ہو گئی کیونکہ یہ نوجوان اس کا بیٹا تھا، لیکن اس کی زندگی سے وہ قطعاً ناآشنا تھا۔ جوانی میں اس کے یا بڑے بیٹے کے جسم میں جو گرم گرم خون بہتا تھا وہ اس نوجوان میں مفقود تھا۔ اس کی سمجھداری پر ریچھ کر وہ ہنس پڑا، میں ایسی ہی بہو تلاش کروں گا اور چنگ کو اس خدمت پہ معمور کروں گا۔ مسکراتے ہوئے وہ بڑی حویلی کی طرف گیا اور اس کے ارد گرد چکر لگاتا رہا۔ پہلے تو وہ سنگین شیروں کے پاس جا کر ٹھٹکا، مگر اسے روکنے والا کوئی نہ تھا۔
جب وہ اندر گیا تو باہری دالانوں کی وہی حالت پائی جو اس وقت تھی جب وہ اس رنڈی کو ڈھونڈنے آیا تھا۔ پیڑوں پر کپڑے سکھانے کے لیے لٹکا دیے گئے تھے، عورتیں جوتوں کے تلے سیتی ہوئی چپڑ چپڑ باتیں بنا رہی تھیں، فرش پر بچے ننگے بدن لوٹتے پھرتے تھے۔ حویلی ان آمیوں کی بدبو سے بسی ہوئی تھی جو بڑے بڑے لوگوں کے ہٹتے ہی ان کے گھروں میں گھس آتے ہیں۔ رنڈی کی کوٹری میں جھانک کر دیکھا تو وہاں کوئی بڈھا رہنے لگا تھا، اور اس تبدیلی سے وانگلنگ کو خوشی ہوئی۔ پچھلے دنوں جب یہاں وہ بڑا گھرانہ رہتا تھا، اگر وانگلو آتا تو اپنے کو بھی عام آدمیوں کا ایک فرد سمجھتا اور ان امیروں سے کچھ ڈرتا کچھ جلتا، لیکن اب وہ خود زمیندار بن بیٹھا تھا اور سونے روپے کے دفینے اس کے یہاں چھپے ہوئے تھے، اس لیے ان آمیوں سے اسے نفرت ہوئی اور وہ سوچنے لگا کہ یہ کتنے گندے ہیں، اور ان سے دامن بچائے اور ناک بند کیے وہ کتراتا ہوا اندر گیا۔ ان غریبوں سے وہ ایسی نفرت کرنے لگا گویا اس بڑے گھرانے میں اس کی ناطیداری ہو۔ حالانکہ ابھی اس نے کوئی فیصلہ نہ کیا تھا، مگر یوں ہی ٹہلتے ہوئے اندر چلا گیا۔ پیچھے ایک مقفل دالان نظر آیا جس کے پاس ایک بڑھیا بیٹھی اونگ رہی تھی۔ غور سے دیکھا تو یہ اس دربان کی چیچک روپ بیوی نکلی۔ اسے اس تبدیلی پر تعجب ہوا کہ پہلے جب وہ ادھیڑ تھی تو کیسی گول گپا تھی، دانت کیا گویا پیلی کیلیں جڑوں میں ادھر ادھر لٹکی ہوئی تھی۔ ایک لمحے کے اندر اس نے محسوس کیا کہ جب جوانی کے زمانے میں وہ اپنا پہلا بچہ یہاں لایا تھا، تب سے لے کر اب تک ایک پورا دور کس صورت سے گزر چکا، اپنی زندگیوں میں کبھی اس شدت سے اس نے بڑھاپے کے حملے کو محسوس نہ کیا تھا۔ کچھ اداسی سے اس نے بڑی بی سے کہا، اٹھو اور مجھے اندر جانے دو۔ بڑی بی چونک پڑی اور ہونٹ چاٹ کر جواب دیا، جو اندر کے حصے کو کرائے پر لینے کو تیار ہو صرف اسی کے لیے یہ دروازہ کھل سکتا ہے۔ وانگلنگ یک بیک بول اٹھا، اگر جگہ پسند آئی تو ابھی کرائے پر لے لوں گا۔ بڑھیا سے اس نے اپنا تعارف نہ کرایا، راستہ وہ بھولا نہ تھا، اور کشاں کشاں اس کے ساتھ ہو لیا۔ یہ تھا وہ سنسان دالان، یہ تھی وہ کوٹری جہاں وہ ٹوکری رکھ گیا تھا۔ ادھر وہ طویل برآمدے میں سبک و نازک رنگین کھمبوں کے سہارے پھیلے ہوئے تھے۔ بڑھیا کے ساتھ وہ اس شاندار دیوان خانے تک گیا اور اسے فوراً وہ وقت یاد آیا جب یہاں حویلی کی ایک باندی سے شادی کرنے آیا تھا۔ سامنے وہ خوبصورت چبوترا تھا جس پر اپنے نحیف و نزار جسم کو پہلے ساٹن میں لپیٹتے ہوئے بوڑھی بیگم دربار کر رہی تھی۔ جانے کس عجیب جذبے کے تحت وہ چبوترے پر چڑھ کر اس پر بیٹھ گیا جہاں بڑی بیگم اڈا جماتی تھی، اور میز پر کہنی ٹیک کر اس بلندی سے وہ اس بڑھیا ملازمہ کو گھورنے لگا جو آنکھیں مچمچاتی ہوئی چپ چاپ یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ ساری عمر وہ جس اطمینان کے لیے ترس رہا تھا، اس آن وہ اس کے دل کو مالا مال کر گیا، اور وانگلنگ میز پر ہاتھ ٹیک کر یک بیک کہہ اٹھا، میں اس مکان کو لے کر رہوں گا۔ باقی آئندہ۔